सूरतुल असर मक्किया। ये जो सूरत है इसका पहले शान नुज़ूल सुन ले। ये जो सूरत है मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये सूरत नाज़िल फरमाई तो कहने लगे कि इंसान के लिए ये सूरत ही काफ़ी थी समझने के लिए। दुनिया के मामलात में, आखिरत के मामलात में अल्लाह ताला कुरान ना भी नाज़िल करता तो ये सूरत ही काफ़ी थी। ये सूरत में इतनी गहरी बातें अल्लाह ताला ने गहराई में समझाई हैं, हज़रत इंसान समझने वाला हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है, मुहद्दिसीन उलमा ने इनकी किताबें लिखी हैं। इसके ऊपर जितने भी आप जुमे पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हैं, इतना लंबा इसका खुलासा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत के ऊपर 5-6 जुमे पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ एक सूरत के ऊपर। तो और भी इसका बहुत लंबा चौड़ा खुलासा है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी बात है ना जो अहम बात होती है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो एक अहम बात के लिए कसम उठाते हैं। अल्लाह ताला वैसे ही अगर बात करे ना तो अल्लाह ताला की जो बात है वो हमारे लिए बरहक है। तो अल्लाह ताला जो कसम उठा के बात करें तो वो इंसान को समझना चाहिए वाक़ईतन को बहुत अहम बात हो रही है। आम इंसान जो कसम उठाता है ना तो लोग कहते हैं यार इसने कसम उठा ली, और जो भी झगड़ा लड़ाई जो होता है वो कसम के ऊपर बात खत्म हो जाती है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल असर, मुझे ज़माने की कसम है। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, इन्ना यहाँ इन्ना का तर्जुमा यकीनन, यकीनन अल इंसान, इंसान लफ़ी खुसर, खसारे में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती और नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक़ की और तहकीक, वतवासौ भी और दावत देते हैं बिल हक़ की और तलकीन करते हैं बिल हक़ की, हक़ की, वतवासौ बिस्सब्र और तलकीन करते हैं बिस्सब्री, सब्र के साथ। अब आप बात समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं मुझे कसम है ज़माने की। ज़माना क्या है? दिन और रात। ज़माना अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ज़माने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ज़माना अल्लाह है। जो ज़माने को कहता है ना आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, वो अल्लाह को गाली देता है। ज़माना वही है, हफ्ता एतवार सोमवार वही चलते आ रहे हैं। ज़माना वही है, लोग ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, ज़माना वही है। सहाबा इकराम वाला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला वही ज़माना चल रहा है। फरमाया वल असर, मुझे दिन रात की कसम है। वल असर, मुझे पैगंबर की ज़िंदगी की कसम है। वल असर, मुझे असर के वक़्त की कसम है। असर का वक़्त बड़ा अहमियत का हामिल है, इसलिए अल्लाह ने उस वक़्त की कसम उठाई है। असर के टाइम जो फरिश्ते हैं वो तब्दील होते हैं, जो रात को आए होते हैं वो असर के वक़्त तब्दील होते हैं, फजर के वक़्त तब्दील होते हैं। तो फरमाया कि मुझे असर की कसम है। अल्लाह ताला कसम क्यों उठा रहे हैं? फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, यकीनन, यकीनन इंसान जो है खसारे में जा रहा है। किस लिए? इंसान घाटे में जा रहा है। सिर्फ इतनी बात आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठाकर फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कस्में अल्लाह ताला ने उठाई। क्यों? फरमाया वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाते हैं हर चीज़ से, दुनिया कायनात से बेहतर मैंने इंसान को बनाया। इंसान को बनाया सबसे बेहतर। हज़रत इंसान को मैंने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हज़रत इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद हज़रत इंसान का पूरा नहीं हो रहा, वो इंसान पूरा नहीं कर रहा। फरमाया वल असर, मुझे ज़माने की कसम है, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में जा रहा है। हज़रत इंसान कारोबार करता है, इंसान कारोबार में कोई कमी आ जाती है, पेशी आ जाती है, घाटा आ जाता है, उसको रात को नींद नहीं आती, परेशान होता है, बीमार हो जाता है, कईयों को दिल का अटैक हो जाता है। खुद अपनी आंखों से देखा, कारोबार की वजह से नुकसान हो गया, दिल का अटैक हुआ, मर गया, फौत हो गया। ये दुनिया के मामले में परेशानी है। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम दीन के मामले में खसारे में जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो। अल्लाह महफूज फरमाए कि हम अपना मकसद ही नहीं पूरा कर रहे। हमने जिहाद नहीं करना,
ہم سے جہاد نہیں مانگا گیا، اس دور میں جہاد ہوتے تھے، ہمیں کوئی پتھر نہیں مارتا، کسی کو کسی نے پتھر مارا ہو مسجد میں آنے کی وجہ سے، کسی کا کسی نے گریبان پکڑا ہو تو مسجد میں کیوں جاتا ہے، کسی کو کوئی رکاوٹ بنی ہو مسجد میں کیوں جاتا ہے؟ کوئی نہیں، ہمارے اس معاشرے میں، اس ماحول میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی سستی ہے، دل لگا کے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر انسان تیری ایک نماز رہ جائے، تجھے دن میں سکون نہ ہو، تجھے راحت نہ ملے، پریشانی ہو، عشاء کی نماز تمہاری لیٹ ہو جائے، ترک ہو جائے، رات کو چارپائی پر سو رہا ہے، تجھے نیند نہ آئے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو کہے یار مجھے نیند نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ کھڑا ہو کر نماز پڑھ، تجھے سکون مل جائے، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یقیناً تو گھاٹے میں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے تجھے پیدا کیا، ہم وہ مقصد نہیں پورا کر رہے۔ کل قیامت کے دن میرے اللہ نے اگر ہم سے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہے ہمارے پاس جواب۔ یہ میں قرآن کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب قرآن کی بات کرتے تو صحابہ اس طرح سنتے تھے کہ صحابہ کے کندھوں کے اوپر، سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے اور خوش اور راضی ہوتے تھے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جو سمجھ کے پڑھے اس کو کتنی عظمت برکت ہوتی ہے۔ یہ مجلس برکت والی ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ بات سنا کریں۔ آج اللہ کی بات سنو گے توجہ کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوگی۔ فرمایا 4 خوبیاں جس میں، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ جس میں 4 خوبیاں ہیں وہ انسان کامیاب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، میری بھائیو ایک بات ذرا بریک توجہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں اس دنیا میں، میں بھی اور تم بھی، وہ کامیاب جس نے بہت بڑی کوٹھی بنا لی، جس نے گڈی کار خرید لی، جو 1 مہینے کی جس کی 3 لاکھ روپیہ تنخواہ سیلری ہے، وہ بندہ بڑا کامیاب ہے یار۔ آگے پیچھے نوکر ہیں، چاکر ہیں، اس کا زمین کے اوپر پاؤں نہیں لگتے، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ خدا کی قسم یہ قرآن کہتا ہے سب سے برا انسان، ناکام انسان یہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب اللہ نے ہم غربت کی حالت میں ہمیں آزمایا ہم کامیاب ہو گئے، جب اللہ نے ہمیں دنیا کا مال دے کے آزمایا ہم صحیح طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ سب سے بڑی آزمائش دنیا کا مال ہے، دنیا کی دولت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں رضینا بقسمت جبار فینا، اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو نے ہمیں اپنا قرآن دے دیا ہے، اور جو جاہل لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، ان کو آپ نے مال دے دیا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان ہے۔ اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بندہ کامیاب ہے جس میں 4 خوبیاں ہیں۔ جو بھی آپ کو کہے نا فلاں کامیاب ہے، یہ اہل سنت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، اس کو یہ سورت پڑھ کے سنانی ہے۔ اپنے دل و دماغ میں کسی اور کا ترجمہ یاد ہو یا نہ ہو، اس سورت کو یاد کر کے لے جائیے، ایک ایک حرف اس سورت کا ذہن نشین کر لیجئے، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ غور کیجیے اللہ کے الفاظ پر، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر میں قسم اٹھاؤں آپ میری بات پر پختہ یقین کریں گے۔ جب اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی، دن رات کی، حضرت انسان تو خسارے میں ہے۔ کیوں؟ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ وہ 4 خوبیاں جس میں اللہ فرماتے ہیں میں رب کہتا ہوں، وہ بندہ کامیاب ہے۔ سنیے، ہم نے اب دیکھنا ہے وہ خوبیاں ہمیں موجود ہیں، اگر موجود ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، نفل ادا کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں وہ خوبیاں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے وہ خوبیوں جو اپنے آپ میں ڈالو، اگر موجود ہیں تو اپنے بھائیوں کو دعوت دیجئے، یہ سورت پڑھ کے سنائیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ سے صدقہ جاریہ، جب دنیا سے چلے جاؤ تمہارے لیے صدقہ جاریہ رہے، مر جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ آج نوجوان، میں کہہ رہا ہوں اللہ ہمیں عبرت دکھا رہا ہے، آج بھی تمہارے اس بویاسل میں نوجوان کی فوتگی ہوئی، نوجوان فوت ہوا ہے، نوجوان کی ڈیتھ ہوئی، جس طرح مرضی ہوا ہے، لیکن یہ عبرت ہے میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس سورت کا ترجمہ کسی، جس طرح یہ لگی ہوئی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اوپر
اور نہیں یار سنگری، یہ سنگری، آپ مستری بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور دوسرے بھی، اس طرح سنگری بنائیں اور اس کے اوپر یہ سورت لکھے، سورت کا ترجمہ نیچے لکھے، ہر مسجد میں ایک ایک لگائیں، پیسے جمع کریں، مجھ سے لے لیں، یہ تمہارے لیے جب تک دنیا میں زندہ رہو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے لیے صدقہ جاری ہے۔ بازاروں میں لگائیں اور اس طرح کے بینر بنائیں، سورت اثر کے بازاروں میں لگا دیں، لوگوں اوپر لکھیں، ضرور پڑھیں اور اپنا محاسبہ کریں، انشاءاللہ دیکھ لیے نا تبدیلی کس طرح آئے گی۔ یہ کام شروع کر دیں، آج سے ہی شروع کر دیں، یہ نہ کہیں کہ کل سے شروع کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ثواب میں، اس نیکی میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ سورت جس کو سمجھ آ گئی وہ آپ کا بھائی دوست راہ رستے پہ آ جائے گا، کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی برائی نہیں کرے گا۔ یہ سورت کیا ہے؟ شروع میں جو لکھنا ہے وہ میں لکھ کے دوں گا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 خوبیاں جس میں وہ کامیاب ہیں۔ او بھائیو، کون سی خوبی؟ پہلے نمبر پہ الا الذین آمنوا، جس بندے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل سے کہا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ کلمہ توحید، صرف اللہ کو ایک خدا ماننا۔ اللہ کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، قرآن ہمارے سامنے آ گیا، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ کرسی کے اوپر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اللہ اکبر، اللہ کی کرسی پکڑے ہوئے ہے، اللہ کرسی کے اوپر ہے۔ پچھلی رات کا جب وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا میں خود ذات کے اعتبار سے آتے ہیں، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی ہو، میرے بھائیوں یہ آج کی میری گفتگو غور سے سنیں، آپ کو زندگی میں فائدہ دے گی۔ سستی کا مظاہرہ نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اور کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا پتھر ہو، پتھر کے اوپر ایک چونٹی کالے رنگ کی چل رہی ہے، چونٹی، کیڑی، اور اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ رب العزت عرش کے اوپر بیٹھ کر اس چونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہے ہیں۔ لطیف الخبیر، وہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیسا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ جو موبائل ہوتے ہیں نہیں، یہ شیطان ہے، بہت بڑا شیطان ہے موبائل۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں۔ ہر چیز کا مالک، خالق، رازق اللہ پروردگار ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کے آنا۔ سب سے پہلے خوبی کلمہ توحید، عقیدہ توحید۔ جس کو عقیدہ توحید مل گیا وہ ساری زندگی اللہ کا شکریہ ادا کرے، سجدے میں پڑا رہے، اللہ کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کبھی اس پر بحث ہوگی، کبھی اس پر آپ کو درس دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر کافی نہیں، دوسری خوبی سنیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت۔ عبادت نماز ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے؟ فرمایا ذکر سے مراد نماز ہے، نماز پڑھو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، دنیا میں آزمائشوں میں ڈال دوں گا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نماز ضائع کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کے پجاری بن گئے، اپنے نفس کے پجاری بن گئے، اپنے نفس کو ماننے لگ گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ جو انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے، ہر بات نفس کی مانتا، سب سے بڑا شرک وہ کر رہا ہے۔
وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی اپنے نفس کی بات کر رہا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حق باطل کی پہچان کرتے ہیں، سود نہیں کھاتے، حرام کا مال نہیں کھاتے، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نفل و نوافل ادا کرتے ہیں۔ فرمایا نیک اعمال کرنے والے لوگ، دوسری خوبی نیک اعمال، نمازی، پکے نمازی، 5 وقت کے نمازی، ایک نماز ترک ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، اس کی قضائی ادا کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں، ٹینشن ہوتی ہے یار ایک نماز رہ گئی۔ جس کی ایک نماز ضائع ہوگی عصر کی، اس کی ساری دنیا تباہ و برباد ہوگی۔ جس نے ایک نماز چھوڑ دیا، آقا فرماتے ہیں فقط کفر، وہ انسان کافر ہو گیا۔ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جس نے نماز پڑھی نہیں وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ فرمایا تیسرے نمبر پہ، نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر ہے یا اللہ ہمیں تو نے توفیق دی ہے، میں اس بھائی کو، اس نوجوان کو سلام پیش کرتا ہوں جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ اس دنیا میں ولی کو کیا سینگ لگے ہوتے ہیں؟ تم اللہ کے ولی ہو اس وقت۔ حق بات کیا ہے؟ لوگوں کو کہنا یار اللہ کی عبادت کرو۔ آگے عید میلاد النبی آ رہی ہے، میں آپ کو صرف ایک نقصہ، ایک حدیث سمجھا دوں گا، لمبی چوڑی بات نہیں، لوگوں کو سمجھاؤ یار اس حدیث پر غور کرو اور ہمیں سمجھاؤ۔ اگر یہ منانا جائز ہے، کرنا جائز ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ وہ حدیث آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے لوگوں تک پہنچانی۔ اور ایک بات یہ سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور آگے پہنچائی، کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر برتن کے ساتھ نہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پانی پلاؤں گا۔ اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پہلے خود آپ عمل کرتے ہیں پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حق بات کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا نمبر 4، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر مصیبت، پریشانی، آزمائش آ جائے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں خرافات ہے، کوئی مصیبت ہے، بخار ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی آ جاتی ہے، فرمایا اس پر اوپر صبر کرتے ہیں، حوصلہ، بردباری، صبر، اللہ کی رضا پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جس انسان نے یہ جملے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں فجر کی نماز کے بعد، یہ اربوں خربوں کا نسخہ جو میں تمہیں مفت میں دے رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ جو انسان یہ پڑھ لیتا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کا وظیفہ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب میں جنت میں جائے گا۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو اپنا طریقہ بنا لو کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، اللہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم راضی ہیں۔ اللہ جو تو نے نبی بھیجا اس پیغمبر پر نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، وہ ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا نبی ہے۔ اللہ جو ہمیں تو نے دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں اور دین نہیں چاہیے۔ نمی نمی خرافات، نمی نمی جو اسلام میں گھڑی جا رہی ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خود بھی صبر کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کرتے ہیں، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بھائی جان پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں ہے یار، آزمائشیں آتی ہیں، صبر کیا کرو، صبر، خود بھی لوگوں کو بھی۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جو مصیبتوں آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے میں اللہ رب العالمین اس کا محافظ بن جاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اس کو اور دوں گا، صبر کرے گا اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دوں گا۔ آخری بات، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی ہے، آ کر کہتی اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، جو نہیں دیکھا تو اللہ نہ ہی دکھائے، میں نے دیکھا ہے مرگی کا دورہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اتنا خطرناک ہوتا ہے مرگی کا دورہ، انسان دیکھ نہیں سکتا، اتنا خطرناک دورہ ہوتا ہے، انسان کا بیچ میں پیشاب پخانہ، انسان کو حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھے اور پریشانی نہیں ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کریں اللہ مجھے اس بیماری سے محفوظ فرمائے، ختم کر دے۔ جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ سلامت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یہ عورت کہہ رہی ہے جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو پردے کی کتنی فکر ہے کہ میرا پردہ سلامت نہیں رہتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے یہ پریشانی۔ دیکھو
عورت کا ایمان اور ہماری ماؤں بہنوں کا ایمان. لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے لیکن ہاف بازو ہیں, اس سوٹ کا کیا فائدہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ اٹھائے, آپ نے فرمایا وہ چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ جائے تو اللہ قبلہ تبدیل فرما دیتے ہیں. آقا علیہ السلام دعا کرنے لگے, آپ نے فرمایا اگر اپنی بیماری پر صبر کر لے, دنیا جس طرح بھی گزر جائے گی تو اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. وہ کہتی ہے اللہ کے نبی پھر دعا کر دیجئے, میں صبر کرتی ہوں بیماری کے اوپر, لیکن یہ دعا کر دیں جب مجھے جتنا مرضی دورہ پڑے میں صبر کروں گی لیکن میرا پردہ چاک نہ ہو. صحابہ کہتے ہیں جب تک زندہ رہی اس کو مرغی کا دورہ پڑتا رہا لیکن ہم نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے کی, اس کے چہرے کی, اس کی عزت کی حفاظت فرما لی. صبر کا صلہ یہ ہے, آپ مصیبت پر, آزمائش پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یا کو لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہے, صبر کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو, بدلہ نہ لو, معاف کر دو. یار بدلہ تو ہر کوئی لیتا ہے, معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صورت کے تحت اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 خوبیاں. نمبر 1 اللہ پر ایمان, پختہ ایمان, عقیدہ توحید, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پختہ ایمان کیا ہے؟ تمہاری نماز تمہیں ایمان سکھا رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, 3 چیزیں تم نماز میں اقرار کرتے ہو. اللہ فعلی عبادتیں, فعلی جو میں اپنے جسم کے ساتھ رکوع کرتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, وہ تیرے سامنے ہوگا, تیرے سامنے جھکوں گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اللہ میری قولی بات تھی, میری زبان سے ذکر جاری ہوگا تو صرف اللہ کا, کسی قبر والے کا, کسی شجر والے کا ذکر نہیں ہوگا, صرف اللہ کا ذکر ہوگا. قسم اٹھاؤں گا تو اللہ رب العالمین کی قسم اٹھاؤں گا اور کسی کی قسم نہیں اٹھاؤں گا. نمبر 3 فرمایا کہ میری مالی باتیں اللہ نظر و نیاز ہوگی تیرے نام کی, دیگ پکے گی تیرے نام کی, بکرا چھترا ہوگا صرف اللہ تیرے نام کا. یہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, صرف اللہ پر ایمان لانا, پختہ ایمان لانا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. نمبر 2 نیک عمل کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اللہ نے توفیق دی بیت اللہ کا حج کرنا, اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا کر رکھنا, نیک عمل کرنا. نمبر 3 وتواصوا بالحق, حق بات جتنی بھی تمہارے پاس پہنچی ہے پہلے اس پر خود عمل کرو پھر لوگوں تک پہنچا دو. نمبر 4 وتواصوا بالصبر, خود مصیبت پریشانی تم میں آ جائے اس پر صبر کرو, لوگوں کو بھی یہ دعوت دو, لوگوں کو بھی تنقید کرو. اللہ تعالیٰ ان 4 خوبیوں پر ہمیں زندہ رکھے جب بھی موت آئے. عقیدہ توحید پر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.